बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 जनवरी हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग और ये बड़ा अहम वीलॉग है। बड़ी ताज़ा तरीन अहम तरीन रिपोर्ट जो आमतौर पर जुम्मे को जारी होती है, उसमें ये इकरार किया गया कि निज़ाम वाकई अपने आखिरी सांसों पर पहुंच चुका है। उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त पूरा पाकिस्तान स्ट्रीट मूवमेंट के लिए खड़ा हो चुका है। इनकलाबी मनाजर भी नज़र आ रहे हैं, मुजाहिमत जिंदाबाद, हर जगह डी चौक के नारे हैं। अंदरूनी सिंध से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान के गली कूचों में, अब पेशावर में भी बड़े इकट्ठ कन्वेंशन। और बिलाखिर खान की रिहाई के लिए पाकिस्तानी अवाम ने कमर कस ली। ये अब मार्का किस तरफ जाएगा। खान की मुंतखब क़यादत भी तैयार, लाहौर की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ में आज बड़ी शमूलियत भी, और लाहौर बार के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ने आज क्लीन स्वीप किया। सिंध में अवाम का खौफ और शादी में चीफ को शिकायतें लगाने के बाद बाग़ जिना को ताले। सुहेल अफरीदी का हर हाल में जलसे का ऐलान, अवाम को शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी की 24 घंटों में हवा कैसे निकली और वफाक के कंट्रोल में बाग़ जिना कैसे चला गया। फील्ड मार्शल के बाद एयर मार्शल के भाइयों की भी पांचों घी में सर कढ़ाई में और एक बड़ा ओहदा। और डकी भाई के बाद अब जो रजब भट्ट, जो बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े भाई के शिकंजे में कैसे फंसे, तमाम सोशल चैनल्स क्यों बंद किए गए। इसमें ईरान में जो सूरत हाल है उसमें भी अजीबो गरीब मामलात सामने नज़र आ रहे हैं। एक ही जगह पर दो तरह के मामलात, मुजाहरे और बैरूनी मुल्क इसराइल के झंडे ईरानियों ने उठा लिए। हालात क्या हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का असल मसला क्या है इसमें, और मईशत में जो आज नया मुआशी धमाका, कर्जों का एक नया ख़तरनाक मामला, आलमी बैंक हड्डियाँ चूसने पाकिस्तानियों के आ गया है। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। जो सबसे पहले देखें, रियासती इदारे और इसमें जो थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है मुख्तलिफ सतह पर, वफाकी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी फर्म, ये सारे मिल के एक रिपोर्ट तैयार करते हैं अवामी सतह पर। उसका मरकज़ी नुक्ता पाकिस्तान के हालात, ख़ासतौर पर ईरान, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, ये जो कुछ भी अरब स्प्रिंग में होता रहा, उसमें मुआशी दबाव, अवाम का गुस्सा, महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, बेरोज़गारी, ये सारा मिला के फिर सियासी डेडलॉक, तहरीक इंसाफ, जिनके साथ अवाम एक बड़ी तादाद में नज़र आ रही है। जो हालात बताए जा रहे हैं उसकी मुशाबहत ईरान के मौजूदा हालात से दी जा रही है। और ये असल में मामला शुरू कैसे हुआ और उसमें फिर गैर मुल्की मीडिया, सोशल मीडिया, सब कुछ शामिल करना, और ख़तरनाक नुक्ता कि अगर एहतजाज कंट्रोल्ड सियासी तहरीक को दे दिया जाए तो ये फिर गैर मुनज़्ज़म, जज्बाती, मुआशी गुस्से की तरफ नहीं जाएगा। इसे संभालना वरना ईरान से मुश्किल होगा। पाकिस्तान में तो वैसे भी सूबाई हसासियत है, नस्ली लसानी तकसीम है, दहशतगर्दी का पस मंज़र और कमज़ोर तरीन मईशत। ये बड़ी ख़तरनाक पेशनगोइयाँ और वार्निंग्स दी जा रही हैं कि रियासत को ये समझने की ज़रूरत है कि सियासी रहनुमाओं को साइड पे ना करें, फिर अवाम के पास मामलात जानने के हालात वही होते हैं जो नज़र आ रहे हैं ईरान में। इस वीलॉग में भी देखें, हर वीलॉग में हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करें, तहरीक इंसाफ को स्पेस दें, सियासी जमातों को, इनके रहनुमाओं को तंग ना करें जिस तरह किया जा रहा है। अभी ताज़ा तरीन जो स्ट्रीट मूवमेंट में हवाले से तहरीक इंसाफ की आप तैयारियाँ देखें, उसमें बड़ी शिद्दत नज़र आ रही है। केपी में बहुत बड़ा इकट्ठ नज़र आया, और अभी आपको पता है ये गेम चेंजर केपी से ही हालात होंगे। वहाँ अवाम हलफ दे रही है, डी चौक जाने की बात की जा रही है। कराची में बहुत बड़ा इकट्ठ अवाम का, और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट में सुहेल अफरीदी इमरान खान का पैगाम भी दे रहे हैं, और हर जगह इमरान अहमद खान न्याजी नाम भी याद करवा रहे हैं। वैसे पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह पता है, याद है ये नाम इनका। कल का दिन और आज का दिन आप देखें तो आज वो रिकॉर्ड भी टूट गया। खुद नून लीग के लोग मान रहे हैं कि कराची से खैबर तक खान का ही नाम है। अब ये मामला इतना तेज़ी से बदला कि खुद इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी को उम्मीद नहीं थी। 24 घंटे वो बर्दाश्त नहीं कर सके। फरयाल तालपुर की मुँह बोली बेटी की शादी में बाकायदा चीफ के पास शिकायत लेके गए कि हुक्म सानी वाले कामयाब हो रहे हैं, उन्हें रोका जाए। पीपल्स पार्टी को हुक्म आया कि जलसे की इजाज़त नहीं देनी। उन्होंने सर झुकाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी बाग़ जिना वफाक की है, मलकियत है। मतलब इनको अंदाज़ा था तहरीक इंसाफ को कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, लेकिन बेटा जरदारी का है, फार्म 47 का सदर है वो। इन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल की थी। बाग़ जिना को ताले लगे, जो काम मीनारे पाकिस्तान में। लेकिन देखिए, असल काम अवाम को इकट्ठा करना होता है, जगह चाहे कोई भी हो, और उसमें तहरीक इंसाफ कामयाब नज़र आ रही है क्योंकि अवाम इनके साथ है। और अवाम सियासी जमात के लिए ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन ख़त्म तो बंदा ख़त्म, जैसे बाकी जमातों का हाल है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ को इसी तरह लाहौर में देखे कैसे कामयाबी मिली, किसानों की, मजदूरों की, ट्रेड यूनियंस मिल गई इनके साथ। अब ये वो तबकात है, किसान और ताजर दोनों बुरी तरह पिसे हुए हैं। ये जो बाकायदा शिरकत कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। पाकिस्तान देखे एक ज़रई मुल्क था, 45% हमारा ज़राअत पे गुजारा, आज ये 3 गुना ख़त्म हो गए, 12% रह गया। जो दिहाड़ीदार, तनख्वाहदार और बैरून मुल्क परदेसी हैं वो 15% से 27%, और हुकूमत बड़े फ़ख्र से कहती है देखिए 3 अरब डॉलर बाहर से आया। अब उसमें पाकिस्तान की भिखारी तक शामिल है जिन्हें पकड़ पकड़ कर निकाला जा रहा है। और 65 लाख लोग तकरीबन जो 3 साल में निकले, उसमें हर तबके को इसीलिए शामिल किया जा रहा है कि सारों का मसला इज्तमाई है।
اور اس میں بڑی کامیابی محمود اچکزئی علامہ ناصر عباس کو. اور اس کے ساتھ ان کی صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی, اس میں عسکری صحافی بھی تھے, نون لیگ کے بھی تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, تحریک انصاف کے بھی حامی صحافیوں کی تعداد تھی. یعنی یہ ہر طبقے فکر کو جوڑنا بڑا اہم ہے. اور یہ دیکھیں سارے طبقات اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کیوں ہیں, اس کی ایک وجہ تو ظاہر ان کے اپنے حالات ہیں, دوسرا ان سب کو بھی پتہ ہے کہ اس نظام نے ختم ہونا ہے, تو کم از کم درست سمت کی طرف کھڑے ہو جائیں. آپ اس پورے معاملے کو ذرا غور سے بیٹھ کے دیکھیں, یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں, ایک ایک جماعت اٹھا کر دیکھیں, وہ ساری کی ساری پاکستان کی عوام میں ختم ہوئی. چاروں صوبوں میں آپ گنے نے, خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی بڑی طاقت تھی, 13 سال ہو گئے ان کے رہنماؤں کے لوگوں کا نام بھی نہیں پتا. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان بہت بڑی طاقت تھی, کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. خیبر پختونخوا صرف ایک ہی نام ہے عمران خان. اب پنجاب میں آئے, 2 بڑی جماعتیں تھیں, ایک لبیک پارٹی, اس کے دونوں رہنما اٹھائے, تصویر آواز ان کی منظر عام سے ہٹے, پارٹی ختم, ایک شخص بھی نہیں نظر آیا. نون لیگ بظاہر آپ کو اقتدار میں نظر آ رہی ہے, لیکن چند گلیوں کے ووٹ بھی نہیں ہیں, 2024 کے الیکشن میں بالکل فارغ ہو چکے ہیں. اب یہ اقتدار میں تو آپ کو اس لیے نظر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے, وہ تو چاہتے ہیں نواز شریف کے جہاں چاہت فتح علی خان کو بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف جتوا کے پارلیمنٹ میں لے آتے. مریم نواز اگر آپ کو وزیر اعلیٰ نظر آ رہی ہے تو یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو مشہور ٹک ٹاکر, وہ اسٹیج ایکٹر ہیں, ڈانسر مہک ملک, انہیں بھی وزیر اعلیٰ لگا سکتی تھی, ان کے بھی پنجاب میں بل بورڈ لگا دے جگہ جگہ. وہ پنجاب کی والدہ یا والد مجھے نہیں پتا کیا ہیں, وہ قابل عزت ہے, لیکن مریم نواز جتنی ان کی بھی اہمیت ہے, کیونکہ اصل کام تو پیچھے مامو جان کر رہے ہیں یا سالہ صاحب کر رہے ہیں. تو جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. کراچی چلے جائیں, سندھ چلے جائیں, وہاں جاگیرداروں کا, وڈیروں کا ایک پورا جتھا, ایک مافیا ہے, جیسے لیاری پر ابھی ہندوستان نے فلم بنائی, اس مافیا کو تحفظ چاہیے. ان کی سیاسی حمایت کرنے والے آصف زرداری جو ایک ترجمان, ایک نمائندے ہیں پھر فوجی افسران کے سامنے, ان کے ذاتی ووٹ تو گڑی خدا بخش سے نوڈیرو تک ہیں بس, جتنے آل شریف کے پاس گوال منڈی کی گلیوں میں بچے. پیچھے ایم کیو ایم کی اصل جماعت الطاف حسین کی جو دوسری جماعت بنی ہوئی ہے 2 نمبر ہے, جیسے تحریک استحکام ہے یا پرویز خٹک جیسی ہے. اب خیبر سے کراچی تک یا گلگت سے بلتستان سے لاہور تک آپ دیکھیں تو ہر مذہب ہر مسلک کے لوگ آپ کو کس کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں, یہ عمران خان کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ نے جو عہدے بانٹے, چیف جسٹس لگائے جج امین الدین خان سرفراز ڈوگر, یہ چاہتے تو قاضی ڈونٹ بھی لا سکتے تھے, اسے بھی چیف جسٹس بنا دیتے تھے. ابھی الیکشن کمشنر بھی تو ریٹائرڈ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تمام عہدوں پر ویسے بھی ریٹائرڈ لوگ لگے ہوئے, ایکسٹینشن یا مدت ملازمت والے یا تاحیات استثناء والے. تو چہرے بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, سیاسی جماعتوں میں سربراہ لگانا, اقتدار میں لانا, اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 78 سال سے اقتدار میں رہنے والے سب سے زیادہ پریشان ہیں, اور وہ ہیں فوجی جنرل, چاہے وہ آرمی چیف ہوں, فیلڈ مارشل ہوں, صدر مملکت ہوں, مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر ہوں. اصل مالکان تو وہی ہیں, باقی تو چھوٹے موٹے آپ کو پتہ ہے دسترخوان پر بچی کچھ ہڈیوں والے چننے والے لوگ ہیں, بے تحاشا ہیں. اب تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, دیکھیں رہنماؤں کو, کہ اگر آپ نے اپنی سیاست زندہ رکھنی ہے تو اس حال میں بھی نون لیگ, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف نہیں بننا, حقیقی معنوں میں اپنی جماعت کے ساتھ جڑے, اپنی اگلی سیاسی اننگز کا سوچے, عوام کو نکالنے کے معاملے کی فکر نہ کریں. وہ خان کے ساتھ ہے, وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے, ہر جگہ وہ نظر آ رہے ہیں. ان رہنماؤں کو جو 70,000 عہدیدار ہیں وہ صرف یہ سوچیں کہ یہ اپنی انفرادی حیثیت میں 2-2, 4-4 لوگ بھی اپنے ساتھ لے کے اپنی حاضریاں لگوائیں, چاہے اڈیالہ جیل ہو, کراچی ہو, خیبر پختونخوا ہو, مینار پاکستان ہو, اپنی سیاست بچائے. اگلے 10 سے 20, 30 سال کی سیاست, ان کے خاندان کے لوگ ہوں, ان کے دوست احباب ہو, جایا کریں. یہ بہت بڑی مثال ڈار خاندان دیکھیں, ریحانہ ڈار بھی کراچی پہنچ چکی ہیں, عمر ڈار بھی کراچی پہنچ چکے ہیں. انہیں پتہ ہے پنجاب میں ان کے لیے مشکلات ہیں, لیکن وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہاں حاضریاں لگوا رہے ہیں. پنجاب کے سارے رہنما یا تو کراچی پہنچ جاتے یا خیبر پختونخوا پہنچ جائے, اپنی ذاتی حیثیت میں تو نکلیں. اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان نے 10,000 لوگوں کو اڈیالہ جیل بلایا. اب 10,000 صرف تحریک انصاف کے شمالی پنجاب کے عہدیداروں کی تعداد ہے. علیمہ خان نے اسی لیے کہا نا کہ یہ جو لوگ خان کے نام پر عہدوں پر بیٹھے ہوئے یہ اپنی جان چھڑائیں, عوام کی بھی چھڑائیں. پھر وہ صدر شمالی پنجاب ملک تیمور نے کہا وہ کوآرڈینیٹر, فوکل پرسن بنائے کہ اڈیالہ جیل میں اب آپ کو ہو سکتا ہے اسمگل بہت بڑی تعداد نظر آئے. اور اللہ کرے میرا یہ پیغام ان تک پہنچے, سمجھ آئے کہ پرویز مشرف کے دور میں دیکھیں نواز شریف کے ساتھ جو لوگ کسی نہ کسی حد تک جڑے تھے وہ سارے آج حکومت میں ہیں. تو کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنی سیاست ہی بچا لیں, خان کی سیاست کی فکر نہ کریں. میں حالات ان کے سامنے رکھتا ہوں معیشت کے اور یہ لوازمات, تاکہ جو آنے والا دور ہے انہیں سمجھ آئے. اور یہ دیکھیں کوئی پیشن گوئیاں نہیں ہیں, یہ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ بیٹھ کے ترتیب سے عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد انٹرنیشنل حالات اور پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں. یوکرین کی جنگ, خان کی حکومت کا گرنا, پھر عین اس وقت اسرائیل فلسطین کا معاملہ عروج پہ, پھر عمران خان کو قید کرنا, اس کے بعد پھر ایران پر اسرائیل کا تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ناکام ہونا, عرب امارات کی پراکسیاں لیبیا, سوڈان, یمن, فلسطین تک پھیلانا, مغرب میں عرب امارات کو فرنٹ میں لانا, پھر سعودی عرب کی طرف سے رد عمل آنا, ہندوستان پاکستان کی جنگ, فیلڈ مارشل کا عہدہ, ٹرمپ کے ساتھ تعلقات, اور اس کے بعد پھر جنریشن زی کی. آپ ایک ایک ملک میں اس دوران انقلاب دیکھیں.
آپ کو سارا معاملہ سمجھ آئے. مہنگائی کے نام پہ, معیشت کے نام پہ ایران پہ جو ہنگامے ہیں, وہ بھی رجیم بدلنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پاکستان میں یہ کسی بھی وقت ایسا ہی ٹوسٹ لے سکتا ہے, اور اس چیز کا اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوف ہے, اور ہم سب کی بھی درخواست ہے کہ سمجھیں. یہ نون لیگ پیپلز پارٹی تو دیکھیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں, انہیں اندازہ ہے یہ آخری دور ہے, اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. 5.3 کھرب 2 سال میں لوٹنا, 200 ارب روزانہ, یہ کوئی مذاق ہے؟ سارے ادارے, چوری کا مال بھی ایسے نہیں بڑھتا جیسے بیچے جا رہے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, وہاں بھی کسی کے بھائی کو ایم پی اے, دوسرے کو ایس سی سی کا چیئرمین. یہ طاقت کی اس انتہا پر ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ دوبارہ شاید یہ طاقت نہ ملے. یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے اخلاقیات, آئین قانون کا کھلواڑ ہوا. قرآن پاک پڑھتے ہوئے لوگوں کو گندا پانی چھوڑنے کا آپ سوچ سکتے ہیں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جید عالم ایک بڑی پارٹی کا سربراہ وہ علامہ راجہ ناصر عباس, انہیں نماز نہ پڑھنے دی جائے, محمود اچکزئی کو جماعت کے ساتھ نہ کھڑا ہونے دیا جائے؟ کیا آپ نے تاریخ میں سوچا تھا پاکستان میں ہوگا؟ یہ سب کچھ ہوتا رہا. 9 مئی, 26 نومبر, یہ گولیاں چلانا ثانیہ مرید کے, یہ سارے معاملات دن دہاڑے ہمارے سامنے. ابھی وہ کل راشد یوسف نامی تحریک انصاف کے ورکر کی جسے جان گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں پر بندوقیں تانی جا رہی ہیں, خواتین کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ آخری دور ہے. جس طرح صبح سورج نکلنے سے پہلے رات مزید گہری اور تاریک ہوتی ہے, یہ بالکل وہی ہو رہا ہے. اور عمران خان کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہے, اگر مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ رہائی کے بعد یہ نظام نے بدلنا ہے. اسی لیے عمران خان کوئی رہائی, کوئی ڈیل کرنے کی بجائے, کوئی ریسٹ ہاؤس میں جانے کی بجائے, عمران خان کو پتہ ہے یہ حالات بدلیں گے اور 78 سال کا یہ سورج غروب ہوگا. نیا جو سورج ہے وہ حقیقی آزادی کا نیا پاکستان, جس کا عمران خان نے تصور پیش کیا اور جد و جہد کرتے ہوئے بھی آج بھی اس نظریے پر قائم ہے. یہ خان کو پتہ ہے. اسی لیے عمران خان نے جو کہا تھا نا کہ میں تو برداشت کر لوں گا, آپ نہیں کر سکیں گے, اور آپ برداشت کر لیں گے لیکن جنریشن زی اور الفا نہیں کرے گی. یہ جو تازہ ترین معیشت کے حالات ہیں, یہ جو قرضوں کا پہاڑ ان پر ٹوٹے گا, اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں. پاکستان کی معیشت آپ کو پتہ ہے توانائی کے شعبے میں عالمی بینک سے 36 ارب ڈالر کے قرضوں کی ری فائنانس, 36 ارب, 4-5 گنا زیادہ آئی ایم ایف کے لون سے. یہ بجلی کے منصوبے جو میاں صاحب نے 36 ارب ڈالر کے, جس میں کمرشل بینکوں سے 2 طرفہ بنیادوں پر یہ سارے قرض لیے گئے, اور 3 روپے کا بجلی کا یونٹ آپ کو 60 روپے کا تقریباً پڑنے لگ گیا. یہ اسی وجہ سے صنعتیں بھی ساری بند ہو رہی ہیں, کیونکہ مہنگی بجلی نہیں خریدی جا سکتی. اب یہ اس کی آسان بلکہ آپ کو الفاظ میں کرتا ہوں, آپ گھر کا قرضہ لیں بینک سے, اور قرضے کی قسط دینے کے لیے کوئی آمدنی بھی نہ ہو, کوئی نوکری بھی نہ ہو, دال روٹی کا جو خرچہ ہے گھر کا وہ قسط میں چلا جائے, آپ اس قرض کو چکانے کے لیے ایک نیا قرض لینے چلے جائیں. اب یہ 4.5% جو قرض ہے بجلی کی قیمت میں, اس میں پاور پلانٹس کے منافع بھی ہیں, اس میں پھر عوام کو جو 60 کا یونٹ مل رہا ہے وہ بھی ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہ صنعتیں بھی بند ہو رہی ہیں, کیونکہ بجلی کی اب ضرورت نہیں ہے, عوام زیادہ سولر پہ جا رہی ہے, بجلی کی طلب کم ہو رہی ہے. تو یہ بجائے پرانے مرض کا علاج کرنے کے ایک نیا مرض اپنے لگوانے چلے گی, عالمی بینک سے قرضہ ری فائنانس کروانا, اور وہ ظاہر اپنی شرائط پہ کریں گے, مزید نجکاری کے ادارے مانگیں گے بیچنے کے لیے, آپ ان کے پاس کچھ رہا نہیں, بجلی پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے کر کے مزید مہنگی کرنی, سبسڈی ختم کرنی, آئی ایم ایف کی طرز پہ وہی اصلاحات کرنی. تو واردات کیا ہے کہ جی 15 سال کا قرضہ جس میں 4 سال کا گریس پیریڈ, یعنی ہم کسی طرح 4 سال گزار جائیں, جو 3 تو گزر گئے ہیں, عوام اس دلدل میں پھنس جائے, جنریشن زی اور الفا, ڈیٹ ٹریپ, قرضے کا جال, اینٹ سے اینٹ بجانے والا معاملہ, اور کاغذات میں بجلی کی قیمت 25 روپے یونٹ کرنا. اب آپ دیکھیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا, یہ معاہدے یہ توڑ نہیں سکتے, پھر اسے اب ری فائنانس کے نام پہ ایک نئی تباہی کا سلسلہ, اب یہ آپ کے اوپر ہی ٹوٹنی ہے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ جو رجیم چینج کے بعد عمران خان کی حکومت اور جیل میں جو جانے کے بعد معیشت کی تباہی ہوئی سب سے زیادہ, عمران خان نے اسی لیے جنرل باجوہ کو بار بار کہا تھا معیشت کو نہ چھیڑو. 2022 میں جب حکومت گرائی گئی 375 ارب ڈالر جی ڈی پی پہ تھے, اور پاکستان کا قرضہ 43 کھرب روپیہ تھا. کرنٹ اکاؤنٹ پاکستان کے کنٹرول میں تھا, برآمدات تاریخی سطح پہ تھی, معیشت ترقی کر رہی تھی. یہ نہ چھیڑتے تو آج 2026 میں پاکستان کی جی ڈی پی 450 ارب ڈالر سے اوپر ہوتی, اور ان بدترین حالات میں ڈالر کے ریٹ کے حساب سے دیکھیے جو 174 تھا اس وقت, تو آج 58 کھرب کے قرضے ہوتے جو اب 77 کھرب تک پہنچ چکے ہیں. تو پاکستان کے کم و بیش ان قرضوں میں آپ کہہ لیں کہ اتنے 1000 ارب ڈالر کا جو نقصان ہوا, آپ کہہ لیں 1000 ارب کا تو سیدھا سیدھا نقصان ہے خان کی حکومت کے, ڈالروں میں بات کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جنریشن زی دیکھ رہی ہے. اب ایران میں یہی معاملات ہوئے نا, وہاں تو چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں فارم 47 کی حکومت نہیں ہے, انہیں نظریے کی سزا ہے, ورنہ دن کے وقت وہاں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حمایت میں ایران نکلتے ہیں بڑی تعداد میں,
اور پھر رات کو اچانک اسرائیلی حمایت سے مظاہرین. اب تو وہ بیرونی دنیا اسرائیل کا جھنڈا اٹھا کے ایرانی نظر آ رہے ہیں سب کے سامنے. انہیں تو کھل کے حمایت مل رہی ہے مغرب کی بھی. اور فرق صرف کیا ہے رجیم میں کہ ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, ایران میں انٹرنیٹ بند ہے, وہ وی پی این لگا کے بھی نہیں دیکھ سکتے, لیکن واپسی کے جو خواہشمند ہیں شاہ خاندان کے, اس کی ایک ٹویٹ پر 8 لاکھ لوگ. اور اوورسیز پاکستانی دیکھیں تو 1979 کے انقلاب کے بعد وہ پرانی اشرافیہ, بزنس مین, سیکولر طبقہ سوشل میڈیا پہ جو شور مچاتے ہیں, یہ 5% بھی نہیں ہے. مطلب 30-40 لاکھ ایرانی پوری دنیا میں ہے تو اس کے حامی تو 5% بھی نہیں ہے. یعنی عمران خان کے آپ دیکھیں نا 1 کروڑ پاکستانیوں میں آپ کہہ لیں 95% خان کے ساتھ ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے, جنہیں سوشل میڈیا پہ روکا جاتا ہے. آپ ٹویٹر پہ عمران خان کی حمایت میں لکھنے والوں کی, بولنے والوں کی ریچ سے اندازہ کر لیں, ان کی ٹویٹس دیکھ لیں, اکاؤنٹس بند کیے جاتے ہیں. ایران کے خلاف آپ لکھیں, آپ کی مدد کی جائے گی, بھرپور مدد کی جائے گی. اور اس میں تو اب کھل کے وہ اسرائیل کے جھنڈے اٹھاتے ہیں, اور اس میں ہندوستان کے اکاؤنٹس بھی بہت سارے ہیں. اب یہ چونکہ آرگینک نہیں ہے, جنیرک نہیں ہے, تو یہ بیانیاں چلا نہیں جا سکتا, کیونکہ جب تک عوام ساتھ نہ ہو, جیسے میں نے کہا آکسیجن ساتھ نہ ہو, تو پھر یہ وہی معاملہ ہے. اب یہاں اگر آپ کو پاکستانیوں کے حوالے سے بتاؤں تو دیکھیں, یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہم سب وی پی این لگا کے آپ ڈھونڈ لیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حق سچ کی بات کر رہے ہیں, اور کوئی 2 نمبری نہیں کر. جو 2 نمبری کرے گا وہ 1 منٹ میں پکڑا جائے گا, جتنا مرضی بڑا صحافی, یوٹیوبر, ولاگر, جو مرضی ہو. رجب بٹ صاحب پاکستان کے بڑے یوٹیوبر فیملی بلاگز کرتے ہیں, خاندان کی اہلیہ اس میں نظر بھی آتی ہیں. آج ان کے دیکھیں سارے اکاؤنٹس اچانک بند, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک وغیرہ وغیرہ. ان کے فینس بڑی تشویش میں ہیں. اب 3 طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں. ایک تو سب سے بڑی اطلاع عوام کا رد عمل, کیونکہ عوام بناتی ہے عوام گراتی ہے, یہ یاد رکھیں. ابھی ڈی جے ایس پی آر صاحب کے حق میں انہوں نے ویڈیوز بنائی تو پاکستان کی عوام, ان کے فینس ناراض ہوئے. عوام نے بڑی حد تک ان کی رپورٹنگ بھی شروع کر دی, اور پھر مقبولیت میں وہی ہوا جو ادارے کے ساتھ کھڑے ہونے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کا آپ نے دیکھا کہ کیسے چند دنوں میں وہ عرش سے فرش تک پہنچ گئے, بڑے بڑے نام, یہ بھی اسی کا شکار ہو گئے. ان کے اوپر 295C جیسے کیس بنے, وکلا سے مار کٹائی ہوئی, بیرون ملک گئے, وہاں سے لائے گئے کیونکہ ضرورت تھی, اور بڑی سخت ضرورت تھی. تو وہ پھر ان سے ویڈیوز بنائی گئیں, جو الفاظ ان سے بلوائے گئے, اور اس کے بعد پھر عوامی ریئیکشن بھی تھا. اب یہ بیچارے بھی بگ برادر کے انتظار میں تھے, ملا انہیں بگ برادر, بگ باس مل گیا بلکہ, لیکن وہ اپنی بڑی ان کی ٹائٹ حالت ہے. اور دیکھیں ان لوگوں سے تو گلا شکوہ کرنا بھی نہیں چاہیے, کسی تحریک کا کام نہیں کرتے. یہ فنکار, اداکار, گلوکار, یہ روزی روٹی مزدوری کے چکر میں یہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں. ویسے بھی 3 سال 10 مہینوں میں ہم نے عہدوں پر, ملازمتوں پر, نوکریوں پر, چیف جسٹس سے لے کے سپاہی تک یہی رونا دیکھا ہے کہ جی نوکری ہے, جی کیا کریں, بچے ہیں, خاندان ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہی ان کے ذاتی مسائل بھی چل رہے ہیں, کچھ ان کے بہرحال اہلیہ کے بھی, اس پہ میں نہیں جاتا. وہ ان کے سالہ صاحب نے کچھ ویڈیوز, کچھ چیزیں ایسی ریکارڈ کی ہوئی ہیں, یہ بہرحال آپ کو پتہ ہے, یہ جانے ان کا کام. اصل مسئلہ بگ برادر کو ضرورت تھی, جس کے بعد عوام نے رگڑا لگایا, اور باقی باتیں وہ ساری ایسی ہیں جو حل طلب ہیں. اب پاکستان کی عوام دیکھیں نہیں مانتی جو تاریخ کے اس سے مت چلا جائے, چاہے وہ جو بھی ہو. یہ بات ہم سب جانتے ہیں, اور اپنی اپنی حیثیت میں آپ درست کام کریں. باقی فتح آپ کو پتہ ہے, آخری ہنسی انشاءاللہ آپ کی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.